सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुभान अल्लाह। साहिब सज्जादा का रूहानी पावर हमारे साथ आपके साथ कंटिन्यू लगा हुआ है, लगा रहेगा। दरिया जैसी सखावत, दरिया किसी को रोकता नहीं, इसी तरह अल्लाह का वली जो वाकई हकीकतन सूफी होता है वो अपनी खानकाह से किसी को रोकता नहीं। कोई आए फैज़ सबको यकसा बरसाते हैं। ये उसकी किस्मत है कि फैज़ पाकर अपना अकीदा न बदले, अपना मजहब न बदले, ये उसकी किस्मत है। मगर सूफिया ये मजहब देखकर, बिरादरी देखकर भगाते नहीं हैं, बल्कि सबको यकसा फैज़ पहुँचाते हैं। हजरत ज़िया शहबाजी के अंदर जो सखावत थी वो दरिया जैसी थी, जमीन जैसा तवाज़ो था। और यही नहीं, सुनिए, कायनात तसव्वुफ में पढ़ रहा था, हज़रत ज़िया शहबाजी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने लिखा है, तसव्वुफ बेतबारे हुरूफ तहज्जी का तसव्वुफ की ता का मतलब क्या है, तसव्वुफ के साथ का मतलब क्या है, तसव्वुफ के वाव का मतलब क्या है, तसव्वुफ के फा का मतलब क्या है। मैंने तसव्वुफ के ता का मतलब पढ़ा तो तौबा है, तसव्वुफ के सा का मतलब पढ़ा कायनात तसव्वुफ में तो सिफाए कल्ब है, सिफाए सिर है। तसव्वुफ के वाव का मतलब पढ़ा तो विलायत है, तसव्वुफ के फा का मतलब पढ़ा तो फ़नायत है। अब मैं ज़िया शहबाजी को देख रहा हूँ, खतीब आज़म को देख रहा हूँ, शहबाज खिताबत को देख रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूं कि आपकी जात के अंदर तसव्वुफ की ता का भी कमाल है, आपकी जात के अंदर तसव्वुफ के सा का भी सिफाए कल्ब भी है, सिफाए सिर भी है। आपके अंदर तसव्वुफ के वा का मकाम भी, वा का उरूज भी है, आपके अंदर तसव्वुफ की फा का मकाम भी है। यानी आप ऐसे अहलुल्लाह हैं, ऐसे अहलुल्लाह हैं, ऐसे अहलुल्लाह हैं जो हर ज़ाविये से अपने वक्त के मुमताज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बात आती है हुस्न किरदार पर, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तीसरा उमूर जो है वो हुस्न किरदार है। अच्छा, एक चीज़, हुस्न ज़ात में इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं होता। कोई अगर पठान और सैयद बन जाए, इतनी ठुकाई पड़ेगी कब्र में, कोई बाप बचा नहीं सकता। अगर गोरा चिट्टा हो तो सैयद बन जाए साहब, हाथ चुमाने के लिए बहुत मार लगेगी। सैयद ये अल्लाह की तरफ से है साहब, कोई बनता नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ, हुस्ने ज़ात में अपना कोई अमल दखल नहीं है, ये महज फजले रब्बी है। हुस्ने सिफात में अपना अमल दखल है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका अखलाक अच्छा होगा, आप अगर पढ़ाई करेंगे इल्म की दौलत से आप माला माल होंगे। ये अपने आप को संवारना होता है हुस्न अखलाक में। लेकिन हुस्न किरदार में आदमी अपने आप को अच्छा तो रहता है, मगर अपने अखलाक से दूसरे को सजाता है, दूसरे को संवारता है। अब हुस्न किरदार देखो, हुस्ने किरदार जो सबसे ज़्यादा हसीन होता है वो कितने चीज़ों के ज़रिए बेशुमार चीज़ें हैं, मगर सबको नहीं लाऊंगा। दर्स को छोड़ो, तदरीस को छोड़ो, बाकी मजलिसी गुफ्तगू को छोड़ो, तकरीर और तहरीर को लेता हूँ। आदमी अपनी तकरीर से मुर्दा दिलों के अंदर जान बख्शता है, आदमी अपनी तकरीर से बेकरार को करार बख्शता है, आदमी अपनी तकरीर से गुनाहों को, गुनाहगारों को नेकियों की तरफ लाता है। किरदार साजी में सबसे बड़ा हथियार तकरीर है, किरदार साजी में सबसे बड़ा हथियार कलम है, लिसान है और कलम है। ये दोनों चीज़ों को देखो। हुस्न ज़ात देख लिया हज़रत ज़िया शहबाजी के अंदर, हुस्न सिफात देख लिया हज़रत ज़िया शहबाजी के अंदर। अब हुस्न किरदार देख, किरदार का आलम ऐसा, लोगों को सिर्फ अपने बच्चे को संवारा नहीं कि हर बच्चा आलिम है, अपने बच्चे को संवारा नहीं हर बच्चा खतीब है, हर बच्चे को सिर्फ संवारा नहीं हर बच्चा लाजवाब है, बल्कि अपने मनसबे सज्जादगी से 35 साल जिंदगी में, मनसबे सज्जादगी से पहले 35 साल जिंदगी ऐसी गुजरी है कि पूरे हिंदुस्तान में
گھوم گھوم کر تقریر کے ذریعے اسلام پھیلایا، مسلمانوں نے انقلاب پیدا کیا، اور جب منصب سجادگی پہ بیٹھ گئے تو کائنات تصوف لکھ کر صوفیوں کو طریقہ دے دیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے، خطابت کیسی، بہت زیادہ تفصیل نہیں، خطابت ایسی ہے کہ اپنی زندگی کے 9 سالہ، پہلی زندگی کے 9 سال عمر میں، 9 سال میں پہلی تقریر آپ کرتے ہیں علماء مشائخ کی موجودگی میں، پھر 11 سال کی عمر میں آپ نے دوسرا خطاب کیا علماء مشائخ کی موجودگی میں۔ جناب فصیح غازی پوری نے کیا بہتر مصرع شعر کہا تھا، ایک مصرع پڑھ دوں کہ یہ مہ نو کبھی بڑھ کے مہ کامل ہوگا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا، ارے ٹھیک ہے کہا تھا، زبان و ادب کے وہ بھی ماہر تھے، مگر حضرت شہباز خطابت تو بچپن سے کیا پیدائشی طور پر یہ ساری چیزیں لے کے آئے تھے، یہ تو اس خاندان میں پیدا ہیں۔ ایسا ہوا کہ شہبازی دولہا آگے بڑھ کر اپنی 35 سالہ تقریری زندگی میں، تبلیغی زندگی میں افق خطابت پر ایسا سورج بن کے طلوع ہوا کہ جن کے فائزانہ روشنی سے ایک زمانہ منور ہو گیا۔ صرف علامہ ظفر ادیبی متاثر ہو کر نہیں، صرف رئیس القلم خطابت سے متاثر ہو کر نہیں، بلکہ ساری دنیا کہنے لگی او جی یہ جو خطیب ہے یہ خطیب اعظم ہے۔ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطابات کے بہت سارے اسفار تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، آپ صاحب سجادہ کی شہباز خطابت کا مطالعہ کر لیجئے، بہت سارے اسفار ہیں، مگر ان اسفار میں سے ایک سفر حیدرآباد کا بہت مشہور ہے۔ لیکن حیدرآباد کے سفر سے پہلے میں وہ بھی ذکر کر دوں کہ کلکتہ کی چاہے وارث عالم پناہ کانفرنس ہو، چاہے جمال طیبہ کانفرنس ہو، چاہے پھر دیار حبیب کانفرنس ہو، چاہے کوئی بھی کانفرنس ہو، اور یاد رکھو شہبازی دیوانوں، یہ وہ کانفرنسیں تھی جو تاریخی ہوا کرتی تھی۔ شہباز خطابت کی ذات وہ تھی، ایسی ذات تھی کہ اس ساری کانفرنسوں کی صرف صدارت نہیں کرتے بلکہ خطابت بھی کرتے۔ اور سنیے، وہاں کی عوام کا عالم ایسا تھا کہ جب تک شہباز خطابت کی خطیب اعظم کا خطاب نہیں سن لی تھی، اپنی جگہ سے عوام ہلتی تک نہیں تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ حیدرآباد کے سفر کا ذکر کیا تو ایک اہم پہلو پہ میں روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا۔ حیدرآباد میں بہت ساری خانقاہیں ایسی ہیں جہاں شہباز خطابت کا خطاب ہوا ہے، بہت ساری۔ میں حیدرآباد گیا ہوں، حیدرآباد کئی بار میں بھی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے گیا، تو میں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں حیدرآباد کا، وہ یہ ہے کہ باقی جہاں جہاں میں پہنچا ہوں، اور ان بزرگوں کے صدقے اللہ ایسی جگہ بھی پہنچا دے جہاں میری سوچ بھی اب تک وہاں نہیں۔ آپ لوگ سوچیں گے تقریر میں، نہیں صاحب، روحانیت کی میں بات کرتا ہوں۔ اب سنیے، وہاں کیا میں نے دیکھا کہ حیدرآباد میں خانقاہ غالب ہے، مدرسہ غالب نہیں ہے۔ باقی جگہوں پہ مدرسہ غالب ہے، خانقاہ غالب نہیں ہے۔ حیدرآباد میں خانقاہ غالب ہے۔ تو میں نے تاریخ پڑھی، کتابوں میں پڑھا کہ ہر خانقاہ میں، اکثر خانقاہیں ایسی تھی جہاں شہباز خطابت کیا کرتے تھے، شہبازی دولہا خصوصی خطیب کی حیثیت سے جایا کرتے تھے۔ مگر ایک اس سفر میں مکہ مسجد کی تاریخی تقریر بھی یاد آتی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے، اگر کسی کا خطاب اچھا ہونے لگے، اگر الفاظ و بیان پہ کوئی ماہر ہو جائے، کسی کی زبان اگر اردو ادب میں خوب اچھی ہو جائے، عربی پر پکڑ ہو جائے، تو وہ تھوڑا سا انانیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ مجھے خطیب اعظم کہتے ہیں، لوگ مجھے خطیب فلاں کہتے ہیں، لوگ مجھے خطیب وہ کہتے ہیں، میں اس منصب پہ فائز ہوں، میں کیسے بھاؤ دوں، کیا اس سے مسافہ کروں، کیا اس سے معانقہ کروں، میرا مقام تو وہ ہے۔ مگر جب شہباز خطابت کو دیکھتا ہوں، یہ ایسا خطیب اعظم ہے، انا کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا، میری انا کا ساگر کھنگال دے اللہ، شراب عشق نبی ڈال دے اللہ۔ دعا اللہ کی، یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ ایسا عالم تھا کہ مکہ مسجد میں جب آپ نے خطاب کیا، ساری عوام ٹکٹکی باندھ کے سن رہی تھی۔ جب تقریر ختم، 1 بجے کا وقت، تقریر ختم ہے، اور کوئی اعلیٰ خطیب ہوتا نکل کے چلا جاتا، مگر کیسا عالم تھا کہ آپ مکہ مسجد میں بیٹھے رہ گئے اور صبح تک لوگوں سے مصافحہ کرتے رہ گئے، لوگوں کا حال پوچھتے رہ گئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کیسی عجز و انکساری تھی۔ فجر تک تاریخ ملتی ہے، فجر تک بیٹھے رہ گئے،
لوگ اپنی بات رکھتے تھے، سوال کرتے تھے، وہ صرف اوروں کی طرح رٹو خطیب تھوڑی نہ تھے، وہ فی البدیہہ خطیب تھے صاحب۔ ہاں، وہ خطابت رٹ کے آئیں، بول کے چلے جائیں۔ اچھا، ایک بات میں بہت ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح حضور کی شاعری منظر عام پہ آئی ہے، ہم خطیبوں کی گزارش ہے کہ خطابت بھی منظر عام پہ آ جائے، تقریر بھی منظر عام پہ آ جائے۔ ان کے جو خطابات ہیں شہزادگان نے رکھا ہے۔ میں کہوں کہ خطبات خطیب اعظم یہ منظر عام پہ آنا چاہیے تاکہ ہم خطیبوں کا بھلا ہو جائے۔ یہ خطابت ہے۔ اور سنیے، دارالسلام حیدرآباد میں صاحب سجادہ موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ وہاں کا عالم ایسا تھا کہ جو ایک بار تقریر کر لیتا دوبارہ نہیں کرتا، مگر حضور شہباز خطابت نے 6 بار خطاب کیا ہے، دارالسلام میں 6 بار خطاب کیا۔ اور سنیے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دارالسلام میں حضور شہباز خطابت کو خطاب کا موقع ملا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور خطیب یہ لکھے کہ دارالسلام میں خطاب کا موقع ملا، شہباز خطابت کے تعلق سے لکھو گے تو یہ جھوٹ ہوگا اور یہ بے ادبی بھی ہوگی۔ ارے شہباز خطابت نے دارالسلام سلطان صلاح الدین اویسی کو شہباز خطابت نے 6 بار موقع دیا تھا۔ کئی بار تو تاریخ ملتی ہے کہ دعوت کینسل کر دیا آپ نے۔ ایسا خطیب، اس لیے دنیا خطیب اعظم کہتی ہے آپ نے خطابت سے انقلابات کی نئی نئی سرخیاں رقم کی ہے، آپ نے خطاب کی خطابت سے بے قرار دل کو قرار آ گیا تھا، آپ کی خطابت سے بے چینوں کو چین آ گیا تھا، آپ کی خطابت سے مردہ دلوں کے اندر جان آ گئی تھی، آپ کی خطابت سے ارے سنیے ہزاروں آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہانے لگی تھی، ہزاروں آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہانے لگی تھی، اور آپ کی خطابت سے ہزاروں کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ منصب سجادگی پہ آ گئے تو رکے نہیں، تبلیغ کو ختم نہیں کیا، آپ نے قلم چلانا شروع کیا۔ کیسا عالم لکھ رہا ہے کائنات تصوف۔ ہم تو کہتے ہیں تصوف کا ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا ہے، آپ زڑوں پڑھو تو امام رازی کی زندگی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے، امام رسالہ قشیریہ کے مصنف کی ان کی زندگی کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ پڑھیں، آپ اس کے علاوہ آپ محی الدین اسمی کو پڑھ لیں، آپ اس کے علاوہ آیات الہی کے نگہبان کو پڑھ لیں، بستان العارفین کو پڑھ لیں۔ یہ 3-4 کتابیں یہ بتاتی ہے کہ شہباز خطابت اپنے وقت کے مورخ بھی تھے اور سیرت نگار بھی تھے، سبحان اللہ۔ سیرت نگار بھی تھے۔ اور سنیے، زیارت آداب زیارت دیکھو اور نظر فاتحہ دیکھو، نظر و نیاز دیکھو تو لگتا ہے مناظرانہ تیور بھی تھا، لگتا تھا نہیں بلکہ تھے۔ اس لیے کہتا ہوں شہباز خطابت نے خطابت سے بھی اور قلم سے بھی ایسی کردار سازی کی ہے کہ دنیا ہر زاویے سے کہتی ہے ارے خطابت ایسی تھی کہ زبدۃ العارفین سراج السالکین حضور سرکار کلا میں آپ کو خلافت سے نوازا اور خانقاہ اشرفیہ میں بلوا کر خطاب کروایا کرتے تھے، حضور شیخ اعظم خطاب کروایا کرتے تھے، عرس محدث اعظم میں آپ کا خطاب ہوتا تھا۔ تبھی تو ڈاکٹر امین اشرف نے صاحب سجادہ مہرارا نے کہا تھا عرس محدث اعظم میں خطاب کو سن کر کہا تھا ارے جب یہ بولتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جمنا بہ رہا ہے۔ ان کی خطابت بھی لاجواب، ان کی شاعری بھی لاجواب۔ ہم صرف انہیں اب پڑھ کر صرف خطیب اعظم نہیں کہتے، آپ خطیب اعظم بھی ہیں تو آپ صوفی اعظم بھی ہیں، آپ شاعر اعظم بھی ہیں اور آپ مبلغ اعظم بھی ہیں۔